बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप मोमिनीन, बरादरान, बुजुर्गान, उलमा व खुसूसी तौर पर मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं कि आपने एक बार फिर अपने मकतब और मिल्लत के इन मज़लूमीन के लिए सरज़मीन मुल्तान पर, यहाँ सड़कों पर अपने तमाम तर मुश्किलात को छोड़कर उन माओं से इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। वाक़ियान ये किरदार ज़ैनबी है, ये किरदार सैयद सज्जाद सलामुल्लाह अलैहा है। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, बिलखुसूस उन अफराद को कि जिन्होंने यह जुल्म पाकिस्तान की सरजमीन पर बर्पा किया है। आज हम मुतालिबा करते हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम अहम शाहराहों पर बैठे हुए मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान इस धरने के जरिए से अपने हुकूमत के इस बेहिस हुकूमत से, इस बेहिस हुक्मरानों से, इन बेहिस अदालतों से ये सवाल करते हैं कि हमें बताया जाए कि हमारे इन असूलों का जुर्म क्या है। मुझे बताया जाए हम क्या ये हक नहीं रखते हैं कि हम अपने अदालतों से पूछें। अफसोस की बात है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करके, पाकिस्तान की आईन की धज्जियां उड़ा के, ये किस कानून में है कि आप बगैर किसी जुर्म के इस वतन के बावफा बेटों को उठा के 4-4, 5-5 साल अगवा करके उनके ऊपर यानी दरिंदगी करे, उनके घर वालों को अजियत दे, उनके खानदानों को तड़पाए। मैं अभी एक कराची गया हुआ था, चंद मिसिंग पर्सन के फैमिलीज के घर जाना हुआ। वाक़ियान दिल खून के आंसू होता है। मैं एक घर गया जहां पर बताया गया कि उस असीर की माँ अपने बेटे के इंतजार में तड़प कर इस दुनिया से चली गई, और दूसरे असीर के घर गए तो पता चला कि उसके वालिद तड़प कर इस दुनिया से चला गया। जिस तरह आग़ाए मोहतरम फरमा रहे थे, उनके बच्चों के चेहरे देखो तो उनके चेहरों से खौफ नजर आता है। क्यों आखिर आपने ये दरिंदगी और गैर इंसानी हरकत की है? आज हम इन दर्दों के जरिए से इन बेहिस हुक्मरानों से ये सवाल पूछते हैं। जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं, आप ऐवानों के अंदर बैठ के कानून साजी की बात करते हैं, आज मुझे बताया जाए कि आखिर ये कानून शिकन कौन है कि जो पाकिस्तान की आईन के इस तरह खिलाफ वर्जी करके आईन की धज्जियां उड़ाते हुए इंसानियत के खिलाफ ये गैर इंसानी हरकत करते हैं। आज हमारा सिलसिला रुकने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि इन धमकियों से, इन असीरियों करके, हमें मार कर, हमें अगवा करके, हमें इस अंदाज से हमारे मजलिसों में धमाके करके, हमारे आज़ादारी पर पाबंदियां लगा के हमें रोकना चाहते हो तो सुनो, हम कायद शहीद के आशिक हैं। क्या फरमाया कायद शहीद ने? फरमाया आज़ादारी हमारे लिए वो हैसियत रखती है जिस तरह मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, शिया आज़ादारी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये हमारा हक है। दुनिया का कोई यजीद आज तक हमसे ये हक नहीं छीन सका है। तो सुनो ए शिद्दातो फिरौनो, ए इस्लामाबाद के ऐवान में बैठे हुए अमेरिका इसराइल के दस्तरखान पर हड्डियां चूसने वाले नमकखोरों, सुन लो, ये जुल्म से आप हमारी आज़ादारियों को पाबंद नहीं कर सकते। हमें असीर बना के आप हमें घरों के अंदर महदूद नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हम अपनी इस्तिकामत के जरिए से हम अपने असीरों को रिहा करो, असीरों को रिहा करो। किस-किसको उठवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। किस-किसको उठवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। रिहा करो, असीरों को रिहा करो। आज तक ये मिल्लत सवाल पूछ रही थी कि आखिर हमारे असीरों का जुर्म क्या है। आज तक नहीं बताया गया। सुनने में आता है कि उन्होंने हरम बीबी ज़ैनब का दिफा किया है। तो सुन लो, हम बताना चाहते हैं, जब हमारी बीबी की हरम पर हमला होगा
تو پاکستان میں بسنے والا ہر غیرت مند مسلمان اپنے بیوی کی حرم کو بچانے کے لیے جائے گا. اگر یہ جرم ہے تو ہم سب مجرم ہیں. آؤ ہم سب کو اغوا کر لو. ہماری ہے جوانیاں، دل کے بلند آواز سے ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں. اگر یہ ہمارا جرم ہے تو سن لو، ہمارا ایک اور جرم کیا ہے کہ ہم نے ہزاروں جنازے اٹھائے لیکن اس وطن پہ کبھی کسی ادارے کی طرف پتھر نہیں پھینکا. یہ ہمارا جرم ہے. تو آؤ ہمیں اغوا کر لو. اگر اس وطن سے حفاظت کرنا، اس وطن سے محبت کرنا ہمارا جرم ہے تو ہاں ہم سب سے بڑے مجرم ہیں. یہ کیا، یہ کون سی طریقہ ہے؟ ہم جنازے بھی اٹھائیں، ہم شہید بھی ہو جائیں، ہم اسیر بھی ہو جائیں. یہ کس قانون میں ہے؟ آج ہم بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر یہ آگ آپ نے خود لگائی تھی. آپ نے بھیجے تھے بحرین میں، آپ نے بھیجے تھے یمن میں، آپ نے بھیجے تھے کشمیر میں، آپ نے بھیجے تھے افغانستان میں. ہم نے نہیں بھیجے تھے. ہم اس وطن کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. وہ کون سا ایسا بارڈر ہے جہاں پر علی کے بیٹوں کا خون نہیں گرا ہے؟ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. ہم بتانا چاہتے ہیں جب دنیا کے تمام شیطانوں نے، تمام فرعونوں نے مل کر انبیاء کی مزارات کو ڈھانے کی کوشش کی، انہوں نے نعرہ لگایا، امریکہ اسرائیل کے چھتری تلے داعش کو بنایا گیا. اور انہوں نے نعرہ کیا لگایا؟ ہم حرم بی بی کو ڈھائیں گے، ہم کربلا کو ڈھائیں گے، ہم نجف اشرف کو ڈھائیں گے، ہم کعبۃ اللہ کو ڈھائیں گے. تو اس وقت ہمیں بتایا جائے کہ انبیاء کی مزارات کی حفاظت کس نے کی؟ نجف کو کس نے بچایا؟ اور عراق کو کس نے بچایا؟ یمن فلسطین کو کس نے بچایا؟ ہم نے بچایا. ہمارے ولی سید علی خامنائی نے بچایا، سید حسن نصر اللہ نے بچایا، حاج قاسم نے بچایا. لہذا ہم انسانیت کے محافظ ہیں، ہم عالم اسلام کے محافظ ہیں. ہم نے القدس بچایا ہے. لہذا آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں. ہم ایک ایسے ملت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے مرائجین کا فتویٰ ہے کہ اپنے وطن کے خلاف کوئی بھی کام کرنا حرام ہے. ہم اس وطن، اس مادر وطن پاکستان کے خلاف کوئی بھی کام کرنے کو جرم اور حرام سمجھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے ہوگا، یہ آپ لوگوں کے کتابوں اور بزرگان کی شاید سنت ہوگی کہ آپ لوگ اس وطن کے خلاف سازشیں کریں. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد کا حصہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے. ہاں ایک اور اعتراض ہے ہم پر کہ یہ ولی فقی فقی کہتے ہیں. ہاں ہم ولی فقی فقی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا ایمان و عقائد کا حصہ ہے. ہم کہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. کیوں؟ رہبر سید خامنائی، رہبر سید خامنائی، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. سید تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. لہذا یہ بھی ہم نے شہید حسینی سے سیکھا ہے. شہید حسینی کا جملہ ہے، میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اپنے خون کے آخری قطرے تک دوں گا، لیکن خط ولایت فقی سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہم آج وہ شہید کے عاشق ہیں، ہم اس شہید کے پیرو ہیں. جس طرح انہوں نے تجدید عہد کیا تھا، آج بھی ہم تجدید عہد پر قائم ہیں. ہم اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن خط ولایت فقی سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. لہذا ہم آج یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ملت کسی مسلک پر ظلم ہو تو تب نہیں نکلتی، بلکہ ہمارا شعار ہے، ہمارے مولا
مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے حامی بنو، اور انشاءاللہ یہ مکتب نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اگر ظلم کسی غیر مسلم پر کیوں نہ ہو، ہم ظلم کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ مظلوم ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس مظلوم کے حامی ہیں۔ لہٰذا آج ہم یہاں پر اس لیے جمع ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کراچی کی وہ مائیں آج پورے دنیا سے یہ سوال کرتی ہے، عالمی عدالتوں سے یہ سوال کرتی ہے، یہ کٹ پتلی اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیومن رائٹس کے چیمپئن سے یہ سوال کرتی ہے، بلکہ اس دھرنے میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ وہ وقت ان بچوں کا اپنے باپ کے سینوں پر سونے کا تھا۔ افسوس کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے 45-40 ڈگری سینٹی گریڈ میں سڑک پر لیٹے ہوئے ہیں، جن کو باپ کی سینوں کی ضرورت تھی۔ بے حسو تمہاری وجہ سے آج وہ بچے اس تپتی گرمی میں سڑکوں پر اپنے والدین کے لیے فریادیں بلند کر رہے ہیں۔ آج ان کی فریادیں ان اقوام متحدہ اور اس وطن میں بیٹھے ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے منہ پر تماچے ہیں، کیوں ان کے لیے آواز نہیں بلند کرتے؟ اور ہمارے میڈیا، آپ تو چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اگر کہیں پہ کسی کو تفر لگ جاتا ہے آپ 100 موٹو ایکشن لیتے ہیں اور آپ لوگ اس کو گھنٹہ گھنٹہ کوریج دیتے ہو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کس کے دسترخوان سے کھاتے ہیں؟ آپ کس کے اشاروں پر یہ پاکستان کے اندر یہ آپ رپورٹنگ کرتے ہیں؟ اگر واقعاً آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی شہریوں کی بات کرتے ہیں، تو آئیے ہمارے اس آواز کو پہنچائے دنیا تک۔ آج ہماری آواز بھی نہیں پہنچائی جاتی ہے، لہٰذا یہ ایک منظم سازش کے تحت تشیع کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمیں اپنے خط سے الگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ضیاء الحق کے بقیات کی سازش ہے کہ اس وطن کے اندر علی کے بیٹوں پر حکومت یعنی زمین تنگ کرے، اس پاکستان کے اندر ان کی آزاداریوں پر قدغن لگائے، ان کے علماء کو گرفتار کرے، ان کے فعال افراد کو اغوا کرے۔ یاد رکھنا، ہم کربلا والے ہیں، ہم نے درس کربلا سے لیا ہے۔ ہم اپنے مذہب، اس اسلام اور اس دین کے خاطر ہم کٹنا پسند کرتے ہیں لیکن جھکنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، ہماری یہ جوانیاں، حسین کی قربانیاں، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ لہٰذا بس آخر میں یہ کہوں، اے کراچی میں بیٹھے ماؤں، بہنوں، بچوں اور بوڑھوں، ہم آپ سے یہ تجدید عہد کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کر کراچی تک علی کے شیعہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کبھی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جب تک آپ کے بیٹے نہیں آئیں گے ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج پورے پاکستان میں ملت تشیع باہر نکلی ہے، کوئی تنظیم باہر نہیں نکلی ہے، شیعہ نے حیدر کرار باہر نکلے ہیں الحمدللہ۔ شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین، ISO پاکستان، تمام ذاکرین، ماتمی انجمنیں اور ہر اس مکتب کے ہر تنظیم نے اس دھرنے کی حمایت کا اعلان کر کے دشمن کو آلریڈی ایک بڑا تماچا مارا ہے۔ کیونکہ یہ سب دشمن ہمارے انتشار سے بیٹا اٹھا کے کرتا تھا۔ آج ان مسنگ پرسنز اور ان شہداء کی وجہ سے الحمدللہ ہماری ملت یکجا ہے، اور ہم اپنی اتحاد اور اپنی وحدت سے انشاءاللہ ہم ان ظالموں کے خلاف مقابلہ بھی کریں گے، اور آخری مسنگ پرسنز کی رہائی تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آخر میں یہ بتاؤں، آج ہم اپنے کوئی لاہ عمل لے کے نہیں آئے ہیں، ہم کراچی میں مسنگ پرسنز فیملی کے کہنے پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ جو کہیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی ہیں ہم صرف ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جو کہیں گے یہ ملت کے بزرگان، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ جوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ میں اس دھرنے کی توسط سے ISO پاکستان کے تمام جوانوں کو، بالخصوص تمام ڈویژنز اور ملک کے کریا گلی گلی جہاں یونٹ سے میں تمام جوانوں
نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں سڑکوں پر ہے، یہ ہمارا غیرت گوارا نہیں کرے گا کہ میری بہنیں سڑکوں پر ہو اور ہم گھروں میں ہو. لہذا ہم غیرت سے تعلق رکھتے ہیں. کربلا ہمیں شجاعت و غیرت کا درس دیتا ہے. لہذا ہم جوانوں سے یہ اعلان کرتے ہیں اور پورے پاکستان کے جوانوں سے یہ میری فریاد ہے، خدا کے لیے اپنا غیرت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کربلائی جوان بن کر سڑکوں پر نکلے اور اپنے بہنوں کو یہ بتا دے جب تک آپ کے عباس زندہ ہے زینب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.